हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर आप से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी, अल्लाह और रसूल का फजल करम है। आते हैं, आपकी दुआएं हैं, आप सुनाइए। बस अल्लाह पाक का रहना, दुआएं हैं आपको। और घर पे सब ठीक? जी, अल्लाह और रसूल का फजल। कहाँ से बोल रहे हैं हजरत? वही बोल रहा हूँ, सलीम अशरफ। सलीम अशरफ जी हसनपुर से। जी जी जी। जी जनाब, फरमाएं। और सब बखैर हैं? जी हाँ, बिल्कुल बखैर हैं, ठीक ठाक है। बस अल्लाह पाक का करम रहना चाहिए। जी जनाब, फरमाएं। हाँ, और सुनाइए, सब ठीक ठाक है? हाँ बढ़िया, सब अल्लाह और रसूल का फजल करम है, सब ठीक ठाक है। और तो घर पे ही हो या कहीं इमामत कर रहे हो? हजरत मुझसे ना तो इमामत होती है, अब ना कहीं मुदर्रिसी होती है, बस खिताबत करता हूँ या मुतालिया करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हाँ सही। और मुझे कोई रखने का भी ना है। क्यों? वो लोग यही कहेंगे ना कि ये तो मुआविया के खिलाफ है। ना तो गलत बात है ना मौलाना? किसकी? आपकी। मेरी बात गलत नहीं है, मेरी बात बिल्कुल सही है। नहीं, आपकी बात गलत है। साबित करो कैसे गलत है। ठीक है, आप सहाबी को कह रहे हैं ना, ये है कि नहीं? हजरत मुझे सिर्फ एक बात बताए आप, ठीक है? जी बता, बिल्कुल। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहे, गाली दे, लान तान करे, वो कौन है? मुनाफिक है। ठीक है। जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन सब्बा अलीन फकत सब्बनी, जी। कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। अब पता ये लगाना है कि अली को गाली किसने दी। हाँ ठीक है जी। तो फजाइल अली में तिरमिजी में देख रहे हैं आप। मेरी सब पड़ी हुई है, सियासत आप बयान फरमाए। मैं शुरुआत भी पढ़ा हुआ हूँ, आप बताइए क्या सवाल है आपका। अब मुआविया ने अली को गाली दी कि नहीं? हाँ, यही सवाल है आपका। देखिए, मसले की दो नजाकत है यहाँ पर। जी। एक तो ये है कि जानबूझ करके, ये मिसाल के तौर पर के आप हैं, आपका मर्तबा मुझसे बड़ा है जी। आपके मर्तबे को मैं नहीं पहुंच सकता। जी। मैं सिर्फ मिसाल अर्ज कर रहा हूँ, आपकी मर्जी आपकी है। और एक मैं हूँ, मुझे भी कहीं की हुकूमत सौंप दी गई है, यानी गवर्नर बना दिया गया है। जी। लेकिन आपके मर्तबे को मैं किसी कीमत पर पहुंच ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर। जी। आपके क्या, आपकी औलाद के दर्जे को नहीं पहुंचने का, ठीक है नहीं? जी। तो ये है कि वो जो किसास उस्मान वाला मामला था। हजरत मेरा मकसद या मुतालबा या मेरी जो किसास उस्मान का मतलब नहीं है। मैं आप मुझे हजरत सिर्फ ये बताएं मुआविया ने, आप तो रास्ता बदल दिया आपने, मुझे नहीं तो आप तो किसास उस्मान की तरफ चले गए। मैं पूछ रहा हूँ कि मुआविया ने साद इब्न अबी वक्कास से कहा था कि नहीं कहा था कि अली को गाली दो? सुन तो लीजिए, इतना बता दे, हाँ ना में बात खत्म, तफसील में जाना। मोहतरम ऐसे थोड़ी नहीं बात होती है। और कैसे बात होती है? नहीं कुछ आप लिखा हुआ होता है, माँ माना कान तसब्बा हुआ तो रहा कि तू नहीं सकते हो। इसमें आप तोजी क्यों कर रहे हैं, तावील क्यों कर रहे हैं? तावील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तावील देखिए, तावील वहाँ जहाँ गुंजाइश हो, मोहतरम सुनिए मौलाना, तावील यहाँ वाजिब है नहीं? तावील यहाँ वाजिब है क्योंकि दूसरी अहादीस हमारे पेश नजर भी हैं। अगर दूसरी अहादीस हमारे पेश नजर नहीं होती तो तावील मरदूद मानी जाती। नहीं हजरत, तावील वाजिब है, तावील मरदूद नहीं बल्कि वाजिब है। इसमें बात क्लियर है कि मुआविया ने हुक्म दिया साद इब्न अबी वक्कास को कि मौला अली को तुम गाली क्यों नहीं देते? उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। तो पता चला कि मुआविया ने साद इब्न वक्कास को हुक्म दिया, मुआविया खुद भी गाली बकता था और अपने गवर्नर से बकवाता था। और उमर, मैं आपसे अर्ज करूँ जी, सुनिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, माशाल्लाह। आप देखिए, पहले तो मिसबाहुल लुगात या किताबुल उरूस वगैरह उठा करके देखिए, सब्बा या सुब्बु मानी सिर्फ गाली देना नहीं आता, बुरा भला कहना भी आता है। चलिए आपकी बात करता हूँ, बुरा भला कहना मैं समझ गया आप क्या कहना चाहेंगे। आप आगे मत बोले, मैं कुछ सवाल के जवाब दे रहा हूँ। मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं ना कि चलिए आपकी बात बड़ी करता हूँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप समझदार है माशाल्लाह। हाँ, उसमें ये है मोहतरम कि एक चीज है जो कि मुझे लग रहा है कि आप मसले के खिलाफ चल रहे हो। एक बंदे हाजी साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, या कोई भी शख्स बैठा हुआ है,
وہ آ کر کے مجھ سے کہے یا میں اس سے کہوں کہ یار وہ آدمی جب غلط کر رہا ہے تو آپ غلط کیوں نہیں کہتے ہیں, ان کی چیز میں برائی کیوں بیان نہیں کر رہے ہیں؟ یہ مطلب آپ نے ابھی یہ کہا کہ جو بندہ غلط کر رہا ہے اس کو غلط کیوں نہیں کرے, اس کا مطلب آپ کی نظر میں علی غلط کر رہے تھے؟ نہیں 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 سمجھے نہیں, آپ جواب نہیں سمجھے محترم. نہیں استغفر اللہ یار, علی تو ہمیشہ اپر پہ, یہاں تک کہ قصاص عثمان کے معاملے میں بھی اور جنگ جمل میں بھی حضرت علی ہی اپر پہ بھائی. تھوڑی کہہ رہا ہوں میں, آپ جواب نہیں سمجھے. جی آپ سے جواب یہ دے رہا ہوں میں آپ کو کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی علی جو آپ جو ہیں وہ گڑبڑی کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں, لیکن آپ کر نہیں رہے ہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں. لیکن مجھے کیا لگ رہا ہے کہ کر رہے ہیں, اس لیے میں دوسرے سے کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ ان کو کیوں نہیں برا کہتے اس چیز میں کہ وہ برا غلط کام کر رہے ہیں اس چیز میں, تو مجھے برا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں, اچھا ایک منٹ میں نے کہا بقول آپ نے ابھی کہا کہ معاویہ کا مطلب یہ تھا کہ تم وہ غلط کر رہے ہیں, تم ان کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ جی جی ہے نہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ علی کے بارے میں جو غلط گمانی کرے, بدگمانی کرے, پھر وہ کون ہے؟ بدگمانی کرے مطلب ہاں, جو یہ کہے کہ بھائی تم علی پر اعتراض کیوں نہیں کرتے, برا کیوں نہیں کہتے, تو جو علی کو برا کہے وہ کون ہے؟ تو اجتہاد کا دامن ختم کر دیجیے محترم, پھر چاروں مذاہب مار دیجیے آپ. میرا مقصد یہاں اجتہاد اور تقلید اور مذہب نہیں حضرت, مجھے صرف اتنی سی بات بتا دے, جو مولا علی کو برا کہے, ان پہ لعن طعن کرے, ان پہ تبرہ کرے, اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ غلط کر رہا ہے وہ, اگر وہ حق جانتا ہے. اور آپ نے ابھی اقرار کیا جو مولا علی کو برا کہتا ہے وہ رسول کو برا کہتا ہے, جو رسول کو برا کہتا ہے مسلمان ہے تو منافق ہے ورنہ کافر ہے. میں بالکل ابھی بھی کہہ رہا ہوں, مجھ سے کبھی بھی کہلوائیے آپ, لیکن اس میں آپ نے سمجھا نہیں میں نے کیا جواب دیا. حضرت آپ میری بات سنیے, آپ جو ہے اس میں نہ تعویل کر سکتے ہیں, نہ توجیہ کر سکتے ہیں, نہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں. بات کلیئر ہے بالکل روز روشن کی طرح کہ معاویہ نے عمر سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ علی کو تم گالی کیوں نہیں دیتے. امام نسائی نے خود گالی لکھا ہے, گالی. امام نسائی نے گالی کیوں لکھا ہے؟ ترجمہ کرنے والے گالی لکھیں گے, سمجھے نہیں. امام نسائی کی جو آپ کتاب بیان کر رہے ہیں وہ عربی میں ہے محترم. چلیے سب سبو کا میں نے مانا گالی نہیں ہے, برا کہنا تو ہے. ہاں آپ جو بھی مانا لے, سب سبو کا تصبو کا جو بھی آپ مان لے, میں تو آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں, آپ کی جیت ہے, آپ کچھ بھی مانا نکال لیے سبا کا. ٹھیک ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ کو میں نے 50 بار کہہ دیا کہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. واقعی وہ نبی کریم پر ہی لعن طعن پہنچے گا جو حضرت علی کو کرے گا. ٹھیک ہے نہیں, بات ختم ہو گئی. جو نبی کو لعن طعن کرے آپ نے کہہ دیا وہ کافر ہے. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اسی لیے تو میں معاویہ کو منافق کہتا ہوں. نہیں ہاں مولانا, ابھی آپ جواب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. نہیں میں سمجھ گیا حضرت, آپ مجھے سمجھا نہیں پا رہے, نہیں آپ جواب دے سکتے ہیں کیونکہ ماں مانا تصبہ, لفظ تصبہ جو ہے نا, یہاں سے آپ بچ نہیں سکتے. آپ چاہے کتنی بھی تعریف کریں, کوشش کر لیں, اگر کچھ بھی نہ کہیں گے اعتراض تو آپ کو کہنا ہی پڑے گا. کم سے کم ہلکا معنی میں لیں گے آپ, تو آپ بھی کہیں گے بھائی معاویہ نے یہ کہا تھا کہ علی پر اعتراض کیوں نہیں کرتے. تو اگر علی پر اعتراض ہی کر دیا تو رسول پر اعتراض ہے, اور رسول پر اعتراض کرنے والا منافق ہے. ایسا ہے, اب بتائیے مجھے. ایسا ہے مولانا جی, آپ تھوڑی اجرت کے ساتھ کام لے رہے ہیں. حدیث ماشاءاللہ آپ نے پڑھی ہے, مجھے یقین ہے پڑھی ہے, تبھی آپ یہ حوالہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں, ایسا ہے مولانا, آپ نے حدیث پڑھ لی ہے اور ترجمہ بھی آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں, لیکن کم از کم اس کی نزاکت کو تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری احادیث کو پیش نظر رکھ کر. کون سی حدیث رکھیں گے پیش نظر؟ کریے. معاویہ کے تعلق سے کتنی حدیث ہیں نہیں حضرت, جتنی بھی وہ روایتیں ہیں نا, حدیث تو ان کو کہہ ہی نہیں سکتے. اچھا ہاں, کیونکہ حدیث وہ ہوتی جو رسول کا قول فعل تقریر ہوتا ہے. جی ہاں, خالی لفظ بولتے ہوئے جائیے, تسلیم اچھی بھی ہے. تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ حدیث ہے؟ آپ کو میں نکائے شریف کی ہی روایت دکھا دوں, ترمذی کی ہی دکھا دوں, نبی کریم کے قول کے ہی, نبی کریم کی ہی حدیث, سمجھے, صحابہ کی نہیں, آقا کریم کی ہی, اور اسد الغابہ جو کہ حضرت علی کے تعلق سے لکھی ہوئی ہے. دیکھیے ہمارا سب کا ماننا یہ ہے, ہمارا الحمدللہ جو اہل سنت بریلوی کہلاتے ہیں مولانا, کہ حضرت علی کے درجے کو امیر معاویہ کیا, حضرت علی کے اولاد حضرت امام حسن و حسین کے درجے کو امیر معاویہ نہیں پہنچیں گے, لیکن بھائی وہ صحابی برا نہیں کہیں گے. حضرت وہ صحابی کہاں رہ گیا جس نے علی کی برائی کر دی, وہ منافق ہو گیا.
میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, سنیے کہ اے علی اس سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا, اور تو اس سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. بالکل بالکل بالکل. اب مجھے یہ بتا دو کہ معاویہ نے علی سے جنگ کی یا نہیں کی؟ وہی تو بات یہ چل رہی ہے نا محترم, مسئلے کو سمجھنا. آپ گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں, ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے. میں نے سب کے بارے میں کہا, آپ وہاں سے جو ہے نا ادھر ادھر کو بھاگ رہے ہیں. نہیں مولانا آپ نہیں کہاں بھاگ رہے ہیں, مجھے ماں منع کا تصب کا مانا آپ جو بھی کرنے ہلکے سے ہلکا کر لیں تو اعتراض بیٹھے گا. علی پر اعتراض, رسول پر اعتراض. میں منع نہیں کر رہا, رسول پہ اعتراض کرے آپ کہہ چکے وہ کافر ہیں, تو ہم نے کہا کہ آپ کے بقول آپ کے فتوے کے مطابق تو اس کو میں منافق کہہ رہا ہوں. بالکل بالکل میں کہہ رہا ہوں, میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو نبی کریم پہ اعتراض کرے وہ کافر ہے, منافق ہے اسلام لانے کے بعد میں. تو آپ نے خود نے کہہ دیا, اگر میں کہہ رہا ہوں تو کیا بات ہے؟ آپ نے تو خود نے اقرار کر لیا, میں اگر کہہ رہا ہوں میں کر رہا ہوں. لیکن آپ جو ہے جو کہنا چاہ رہے ہیں, آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھیے, سمجھ بھی رہے ہیں لیکن آپ مان نہیں رہے ہیں, تسلیم نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ یہاں پر یہ دیکھیں, غلط بات بھی نہیں مانوں گا, غلط بات کبھی بھی نہیں, جو حق ہوگی میں تسلیم کروں گا. آپ کس چیز سے غلط ثابت کر رہے ہیں یہ بتائیے. آپ جو ہے نا معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ بھی غلط طریقے سے. کس طریقے سے؟ آپ نے کہا کہ معاویہ نے کہا کہ علی کو برا کیوں نہیں کہتے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ گالی کیوں نہیں دیتے. جی جی ہاں. جب معاویہ نے خود نے کہا, اس کے الفاظ موجود ہیں, اور ہلکے سے ہلکا معنی بھی اگر لیں گے تو اعتراض تو ہوتا ہے نا. تو محترم یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جو علی پر اعتراض کرے وہ تو رسول پر اعتراض ہے. آپ کہہ چکے ہیں جو رسول پر اعتراض کرے. میں کہہ رہا ہوں اس کو کہہ رہا ہوں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. تو معاویہ منافق ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ ابھی کیسے آپ کیسے چسپا کر دیں گے اس کو؟ میں آگے کی جو بات کہہ رہا ہوں آپ اس کو تو سن ہی نہیں رہے. کیا سنو, دیکھیے آپ جو ہے نا دفاع کر رہے ہیں اور وہ بھی غلط طریقے سے. نہیں تو بتائیے مجھے سب لگ رہا ہے. تصب وہاں پہ ماں منع کا تصب کا معنی کیا ہے؟ گالی دینا بھی ہے, لعن طعن کرنا بھی ہے, برا بھلا کہنا بھی ہے. ٹھیک کہہ چکے آپ؟ جی بالکل کہہ چکا. آپ نے 3 معنی بیان کیے. جی, لعن طعن کرنا, گالی دینا, برا بھلا کہنا. آپ نے خود نے اقرار کیا نا کہ تصب کا معنی یہ ہے. بالکل بالکل. تو اب معاویہ نے چاہے گالی دینے کے لیے کہا ہو, چاہے برا بھلا کہنے کے لیے کہا ہو, چاہے لعن طعن کرنے کے لیے کہا تھا نا. آپ کی بات سمجھ گیا, میں آپ کی بات. اب یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ساری باتیں معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے حکم دیا, لیکن انہوں نے نہیں کہی. اب علی پر اعتراض جو ہے نہیں کہی, لیکن معاویہ کی نیت کا تو پتہ چل گیا. ہاں اب یہ ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ علی کو برا سمجھتا تھا, ان پر لعن طعن کرتا تھا, گالیاں دیتا تھا, برا بھلا کہتا تھا. علی کو برا بھلا کہتا, رسول کو برا بھلا کہنے والا کافر منافق ہے. سنیے مولانا, سنیے, مسئلے میں صرف اختلاف کی بنا پر وہ برائی بیان کر رہے ہیں, ورنہ کوئی مجھے مائی کلال کھڑے ہو کر کے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی سے چڑھتے تھے حضرت معاویہ. میں یہ نہیں کہہ رہا, حضرت دیکھیے حدیث ہے, آپ حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. میں نہیں کر رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں حضرت, جب اس نے گالی دینے کے لیے کہہ دیا, چاہے کچھ بھی کہا, حدیث موجود ہے, اور یہ سیاست کی شاید میرے خیال میں کوئی کتاب ہوگی جس میں یہ روایت موجود نہیں ہے. کہیں اشارتن ہے اور کہیں خلاصہ ہے. آپ جو آپ جو ہے بات صحیح کہہ رہے ہیں, میں بھی اس کو تسلیم کر رہا ہوں, میں منع نہیں کر رہا جی, مگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ آگے آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ محترم ایسا ہے کہ وہ مسئلے کو غلط سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی اس وقت غلط کر رہے ہیں. بس حضرت آپ نے کہہ دیا, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی غلط کر رہے ہیں, تو حضرت علی کو غلطی پر کہنے والا کون ہے؟ کیوں حضرت علی کو غلطی پر سمجھنے والا تو رسول کو غلطی پر سمجھ رہا ہے. نہیں, یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث تو نہیں ہے محترم, نہیں یہ حدیث کہاں ہے؟ کیا حضرت ہے نہیں ہے نا, ایک حدیث تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں. ارے تو یہ اس کا معنی کہاں سے نکل جائے گا کہ جو آپ کو غلط سمجھے علی وہ مجھے غلط سمجھ رہا ہے؟ بالکل حضرت ہے نا, من سب علی فقط سب بنے کے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, یہیں سے یہ ہے گی کہ جس نے مطلب علی پر اعتراض کیا اس نے مجھ پر اعتراض کیا, جس نے علی کو غلطی پر سمجھا اس نے مجھے غلطی پر سمجھا. ارے مولانا آپ بہت اجلت سے کام لے رہے ہیں. مولانا میں اجلت سے کام لے رہا, میں تو آپ کے فتوے سے عمل کر رہا ہوں. سنیے آپ سنیے جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ انہیں غلطی پر سمجھ رہے ہیں. وہ غلطی پر سمجھ کیسے رہے ہیں کہ ساتھ عثمان والا جو معاملہ تھا وہ آپ تمہید تو باندھنے نہیں دے رہے ہیں, ایک دم بیچ میں ٹانگ اڑا لیتے ہیں.
بہتر یہی ہوگا کہ 5 منٹ میں بات کر لوں اور کچھ آپ جو آپ کو اعتراض ہو وہ کر لیجیے گا. بہتر یہی رہتا ہے مولانا, اور بڑی اچھی سکون کے ساتھ میں بات ہونی چاہیے. ہم بھی مسلمان, آپ بھی مسلمان. ایک کام کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک قانون بنا لیتے ہیں. جی, یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا ماں مناکان تصبہ والا, تو کہ جو علی کو برا کہے وہ رسول کو برا کہتا ہے, جو رسول کو برا کہے وہ کافر منافق ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بات ختم ہو گئی. آپ نے فتویٰ لگا دیا جو علی کو برا کہے وہ منافق ہے, کافر ہے, اور معاویہ علی کو برا کہا آپ کے فتوے سے معاویہ منافق کافر ہو گیا. چلیے آگے بڑھیے. آپ میں نے کیسے کہہ دیا یہ؟ میں نے حضرت معاویہ کو کیسے کہہ دیا؟ مسئلے کی نہیں سمجھ رہے ہیں. جو گالی دے نا رسول کو برا کہے وہی تو, معاویہ نے برا کہا. اب جو بھی محترم قانون آگے فرمائے, دوسرے مسئلے پہ بحث کریں آپ. جب دو احادیث کے اندر تضاد پایا جائے تو اس میں تعویل واجب ہوتی ہے. جی, تعویل واجب ہوتی ہے محترم. تو میں یہ تعویل آپ قصاص عثمان پہ بات کر رہے تھے, قصاص عثمان پہ بات کیجیے آپ. ہاں, یہ ہے کہ حضرت معاویہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی جو ہے قصاص نہیں لے رہے ہیں حضرت عثمان کا. اچھا, اس بنا پر یہ اختلاف برپا ہوا ہے. حضرت عثمان چاہ رہے تھے کہ قصاص لیا جائے, لیکن بھائی بادشاہ ہیں, خلیفہ ہیں, وہ اتنے بڑے ہیں تو وہ کام کاج میں گر جاتا, اور پھر متحقق بات بھی نہیں تھی کہ کون کون حضرت عثمان کے قاتل ہیں. تو حضرت علی نے اتنی تاخیر کی, اور حضرت معاویہ کو یہ لگا کہ وہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں, وہ جان بوجھ کر کے وہ بچانا چاہ رہے ہیں, تو اس لیے وہ غلطی پر سمجھ رہے تھے. تو یہ چیز غلطی پر سمجھتے ہوئے پھر کسی پر حکم کفر چسپاں کر دینا, یہ میں سمجھتا ہوں علم سے بہت دوری کا نام ہے مولانا. آپ کہہ چکے ہیں. جی بالکل. قصاص لینے کا حق کس کو ہے؟ وارث کو. تو کیا معاویہ حضرت عثمان نہیں سمجھ رہا. سنیے آپ دیکھیے, آپ 5 منٹ بولے, میں بولا نہیں ہوں. جی بولیں. 5 منٹ آپ میری بات سنیں گے. تو جب معاویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وارث نہیں ہے تو اس کو قصاص کا مطالبہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے, نمبر 1. دوسری بات, حضرت عثمان کے بیٹے تھے, میں ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. ہاں بتائیے. تو ان کو چاہیے تھا کہ حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرتے. تو کیا عثمان کے بیٹے نے مولا علی کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کیا؟ نہیں کیا. چلیے نہیں کیا نا. تو جب معاویہ وارث بھی نہیں ہے اور عثمان کے بیٹے نے حضرت علی کی عدالت میں مقدمہ بھی پیش نہیں کیا, گواہ بھی پیش نہیں کیے, تو آپ یہ بتاؤ کہ حضرت علی سے قصاص کا مطالبے کا حق کیا ہے؟ کیوں حضرت عثمان کا بیٹا معاویہ کے پاس گیا؟ وہ تو ڈائریکٹ علی کے پاس آتا. اگر علی کی بارگاہ میں مقدمہ دائر ہوتا اور علی فیصلہ نہ کرتے, قصاص نہ لیتے, تو ہم بھی کہہ دیتے کہ چلو مقدمہ دائر ہوا تھا عدالت میں, علی نے تاخیر کر دی. لیکن جب علی کی عدالت میں مقدمہ ہی داخل نہیں ہوا, دائر نہیں ہوا, نہ گواہ پیش کیے گئے, تو حضرت علی پر اعتراض کرنا تو مہا بے وقوفی ہے. ہاں, اب میں آپ سے عرض کروں, آپ کا ہو گیا. جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص عثمان کے مطالبے کا حق وارث کو ہے. جی, جبکہ معاویہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا ہے مولانا, عام بندے میں اور بادشاہ کی وراثت میں ڈفرینس ہوا کرتا ہے. آپ مسئلہ فقیہ پڑھیے گا, حنفی, آپ اس کو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, خود مسئلہ کی امام اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں, لگانا چاہیے. ایسا ہے, بادشاہ اور خلیفہ کی وارث جو جنتا ہوا کرتی ہے, سمجھے نہیں؟ حضرت یہ غلط کر رہے ہیں آپ. نہیں, میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل غلط کر رہے ہیں آپ نے فقہ اسلامی پڑھی نہیں ہے پھر, اس کا مطلب. مجھے تو آپ صرف کسی ایک کا دکھا دیں کہ بادشاہ کے جو جائیداد ہوتی ہے اس کا مالک اس کی والی جنتا ہوتی ہے. جائیداد نہیں مولانا, وراثت بات کر رہا ہوں. خالی وراثت جو ہے اس میں, سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں, وراثت جائیداد کی تو وراثت ہوتی ہے, اس کی جائیداد ہوگی. محترم آپ کیا کہنا چاہیں گے, میں کیا کہہ رہا ہوں سنیں. وراثت صرف یہی نہیں ہے کہ زمین جائیداد میں, میرے بھائی وراثت کا مطلب یہ ہے خلیفہ اور بادشاہ کے لیے کہ جنتا میں سے کوئی بھی آدمی آواز اٹھا سکتا ہے بادشاہ کے قتل کے لیے پبلک میں سے, سمجھے نا. تو مطالبے کے لیے وراثت جو ہے جنتا کو ملتی ہے بھائی. جنتا کے لیے جائز ہے کہ جنتا سوال کھڑے کرے کہ ہمارا بادشاہ مارا کیوں گیا ہے, اس کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا ہے, اور اس کا قصاص کیوں نہیں لیا جا رہا ہے. بھائی یہ حکم شرعی ہے, یہ فقہ حنفی ہے,
میں آپ کی بات بالکل تسلیم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جنتا میں کسی کو بھی حق ہے جی کہ اپنے بادشاہ کے قتل کا مطالبہ کرے. جی. تو حضرت مجھے آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جب معاویہ بادشاہ بن گیا تھا تو اس کے بعد اس نے حضرت عثمان کے قاتل کو قتل کیا کہ نہیں؟ ہاں ہاں. کس ٹائم بنے تھے؟ کس ٹائم بنے تھے؟ مولا علی کے انتقال کے بعد، حسن کے 6 مہینے کے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وما والہ کے وفات فرما جانے کے بعد، 6 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں. تو حضرت علی نے نہیں لیا تھا. نہیں، ان کی تو بارگاہ میں آیا نہیں، ان کی عدالت میں مقدمے نہیں آیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ معاویہ خود بادشاہ بن گیا تھا پھر تو پورا حق تھا، وہ وارث بھی تھا، وہ بادشاہ بھی تھا. سنیے حضرت، ہماری بات سنیے، ہمارا جملہ پورا ہونے دیجیے. تو جب معاویہ بادشاہ بن گیا تھا وہ وارث بھی تھا اور اس کی عدالت میں مقدمہ بھی دائر ہوا تھا، تو پھر معاویہ نے قاتلین عثمان سے قصاص لیا یا نہیں لیا؟ رائٹ رائٹ رائٹ. یہی تو میں کہہ رہا تھا، آپ سمجھ نہیں رہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے تو نہیں لیا تھا. کیوں نہیں لیا تھا؟ کیونکہ غیر متحقق بات تھی، آدمیوں کا چناؤ نہیں ہو پایا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے. غیر متحقق بات تھی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اتنی حضرت علی نے، میں سب سمجھ رہا ہوں، جہاں آپ پوائنٹ لے جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہا ہوں میں. حضرت علی نے نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ غیر متحقق بات تھی کہ پتہ نہیں ہے کون کون ہے. تو حضرت معاویہ جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بادشاہ ہیں، ہو سکتا ہے ان کو پتہ چل گیا، اور اگر پتہ چل گیا تو قصاص کیوں نہیں لے رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت معاویہ پر بھی غیر متحقق رہے ہیں وہ لوگ. قاتلین عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتلین ہیں وہ وہاں پر بھی مخفف رہے ہیں محترم، اور اخفاق یہ ہوئے ہیں وہاں پر بھی. اس لیے انہوں نے بھی یہ قاتلین عثمان کا قصاص نہیں لیا تھا. البتہ رہی بات یہ، تو پھر حضرت علی پر اعتراض کیوں؟ یہی ہے نا، جب خود نے نہیں لیا تو حضرت علی پر اعتراض کیوں؟ ساری بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو حضرت علی نے کیوں نہیں لیا؟ تو حضرت علی نے تو یوں نہیں لیا تھا کہ غیر متحقق تھی، لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ متحقق ہے. لیکن ان کے ہاتھ میں جب بادشاہت آئی، جب یہ خلیفہ بادشاہ بنائے گئے، جب ان کے ہاتھ میں سلطنت آئی، تب انہیں بھی لگا کہ ہاں غیر متحقق ہی ہے. اسی لیے حضرت علی کی شان میں بہت سارے قصیدے پڑھے بھی ہیں بعد میں محترم، آپ دیکھیے. نہیں حضرت، مجھے صرف یہ بتا دیں، جس قصاص کی وجہ سے مولا علی سے جنگ ہو رہی تھی، جب خود بادشاہ بن گئے تو قصاص بند ہو گیا، مطالبہ بند ہو گیا. تو یہ بتاؤ کہ ہاں اپنی طرف آئی تو قاتلین عثمان ختم ہو گئے، اور جب علی کی خلافت چل رہی تھی تو مطلب ہے کہ قاتلین عثمان کا قصاص تھا. وہ قصاص وصاص کچھ نہیں تھا حضرت. معاویہ کے دل میں علی کی طرف سے نفرت تھی. معاویہ چاہتا تھا، نہیں معاویہ چاہتا تھا کہ علی کی حکومت نہ بنے، بس. نہیں مولانا کیا پھر بعد میں کیوں نہیں لیا؟ پھر اس نے بدلا، مارتا. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر غیر متحقق رہا ہے، حضرت معاویہ پر بھی غیر متحقق. حضرت جو بات آپ علی کے لیے کہہ رہے ہیں پھر وہی معاویہ کے لیے کہہ رہے ہیں. جب معاویہ کا نمبر آتا ہے تو آپ تعویل کرتے ہیں، جو علی کا نمبر آتا ہے تو قصاص عثمان کا مطالبہ کرتے ہیں. کیوں تعویل نہیں کیا؟ کہاں تعویل کیا آپ نے؟ میں کہا چلو معاویہ بادشاہ بن گیا، اس میں بدلا کیوں نہیں؟ غیر معاویہ کے زمانے میں تو غیر متحقق ہو گئی، تو علی کے زمانے میں متحقق کیسے ہو گئی؟ وہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھے نہیں یار، میں کتنی بار اس بات کو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. علی سے مطالبہ کیوں ہو رہا تھا؟ وہی تو علی سے مطالبہ کرنا ہی تو غلطی ہے. ارے یار غلطی یہی تو بات کہہ رہا ہوں میں مولانا. تو بات ختم. میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ معاویہ کی غلطی ہے. آپ سمجھ نہ رہے آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کہا کہ حضرت علی کو پتا تھا تو پھر بھی وہ قصاص نہیں لے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی کے نزدیک غیر متحقق تھے، اور واقعی غیر متحقق تھے بھائی، اس لیے انہوں نے قصاص نہیں لیا. لیکن حضرت معاویہ کو لگ رہا تھا کہ متحقق ہیں. بس حضرت ایک منٹ، ابھی آپ نے کہا کہ معاویہ کو لگ رہا تھا کہ متحقق ہے، تو جب معاویہ کا خود اقتدار آ گیا تو وہ تو متحقق کہاں چلے گئے؟ وہ تو میں کہہ رہا ہوں، پھر متحقق غیر متحقق کیسے ہو گئے؟ لگنا، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لگنا الگ چیز ہے اور متحقق ہونا الگ چیز ہے مولانا. آپ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ سے خطائے اجتہادی ہوئی ہے. دیکھیے حضرت ایک منٹ حضرت، خلیفہ وقت کے سامنے کسی کا اجتہاد نہیں چلتا ہے. مولا علی کے سامنے کسی کا اجتہاد نہیں چلے گا، کیونکہ معاویہ نے اجماع صحابہ کی مخالفت کی ہے. جیسے
तमाम सहाबा किराम ने इजमा करके हजरत अली के हाथ पर बैत कर ली, तो सहाबा का इजमा अली के हक में हुआ कि नहीं? बिल्कुल। तो अब मुआविया को सहाबा के इजमा के मुताबिक चलना चाहिए था कि नहीं? हजरत मुआविया ने खिलाफत उससे बेअत नहीं ली थी हजरत अमीर मुआविया के हजरत अली के हाथ पे? नहीं। अरे यार मौलाना अस्तगफिरुल्लाह, मुआविया ने हजरत अली से बात नहीं की। भाई मेरे मौलाना कहाँ है? आपने कुछ पढ़ा कि नहीं? मैंने, हाँ, मुआविया ने बात कहाँ की? दिखाइए मुझे, दलील दीजिए। और मैंने दे दिया आपको दलील मोहतरम, तो मैं मान जाऊंगा। जब हजरत अमीर मुआविया को पता चला कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बना लिए गए हैं, तो हजरत उस्मान गनी ने अपना सर वहीं शाम के अंदर झुका दिया था कि मैं अली की बैत कबूल करता हूँ। मोहतरम, इस तवारीख में लिखी हुई बातें हैं जिसको आप मुखी रखना चाहते हैं। नहीं, देखिए अगर बैत कर ली थी तो फिर हजरत अली के हुक्म के मुताबिक उनको चलना चाहिए था। नहीं तो फिर ऐसे तो या तो फिर आप यूँ कहिए कि बैत कर ली थी और अली की खिलाफ वर्जी करके बैत तोड़ दी। नहीं, बैत नहीं तोड़ी है तो फिर खिलाफ वर्जी क्यों हुई? जंग क्यों हुई? देखिए मेरी सुनिए, जो बैत करेगा वो जंग नहीं कर सकता, जो जंग करेगा वो बैत नहीं कर सकता। सुनिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर बैत करनी तो फिर जंगी क्यों की? आप तो इस तरीके से बात कर रहे हैं, आप ना तो मसले की नजाकत समझ पा रहे हैं। हजरत मुझे देखिए, आप मुझे मसले की नजाकत ना समझाएं, मैं बहुत नजाकतों से गुजर चुका हूँ अभी और इस लाइफ में समझ चुका हूँ आपसे। देखिए हजरत, इस चीज पर मैं करके समझ चुका हूँ आप किस मंजिल के बंदे हैं। आपको मैं समझ चुका हूँ कि माशाल्लाह आप किस मंजिल के बंदे हैं। मुझे मत समझाइए कि मुझे मत समझाइए, आप जो कह रहे हैं तो ये चीज एक अलग है। मैं आपको समझ चुका हूँ आप किस मंजिल के बंदे हैं। आप अभी मसले की नजाकत नहीं समझ पा रहे हैं। आप अभी तक आप अपनी बातों में खुद ही फंसते चले जा रहे हैं हजरत। क्यों? एक भी मसले का आपने कोई मुतमईन जवाब नहीं दिया तसल्ली बख्श। आपने समझ ही नहीं, मैं क्या समझू? बताइए, आप जहाँ भी जो भी बात कर रहे हैं उसी में आप फंसते चले जा रहे हैं। अरे क्लियर बात आपने की नहीं है। मसले की नजाकत क्या? मसले की नजाकत होती है हजरत? क्या मतलब ये है कि अगर मुआविया अली की तलवार मुआविया की तलवार के नीचे अगर अली आ जाते तो क्या छोड़ देता वो? बिल्कुल। अरे भाई क्या बात, अली की तलवार के नीचे अगर मुआविया आ जाते तो क्या मौला अली छोड़ देते? अरे यार हजरत अली का कौल सुनिए, असदुल गाबा जो हजरत मुझे असदुल गाबा ना सुनाए हजरत, मुझे असदुल गाबा ना सुनाए, कुरान की आयत सुनाए, हदीस सुनाए। मैं आपको कुरान की आयत उस वक्त नाजिल भी नहीं थी मोहतरम। कुरान की आयत उस वक्त नाजिल थोड़ी होगी। अब तो है ना, अब दलाइल पेश करें ना। तो कुरान की आयत तो मेरे भाई उस वक्त तकरीबन तकरीबन मेरे भाई 12-13 साल पहले कुरान का नज़ूल बंद हो चुका है। आपकी नजर में कोई आयत नहीं? आपकी नजर में कोई नहीं तो मैं सुना दूं? जी आप सुनाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, वहीं शाक़िक़ रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व सात मसीरा। के हिदायत आने के बाद अगर कोई रसूल की मुखालिफत करे और मोमिनीन की जमात से अलग चले तो हम उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे और उसका ठिकाना जहन्नम और का ही बुरा ठिकाना है। ठीक है। तो अब नाजिल हुई आयत सुनिए, कब नाजिल हुई आयत? ये कभी भी नाजिल हुई हो नहीं, लेकिन ये हुक्म आम है हजरत, कयामत तक के लिए है। ये बिल्कुल हुक्म आम है, लेकिन हुक्म आम है। नाजिल कभी भी हुई हो, कहीं भी हुई हो, शायद नुज़ूल कुछ भी हो, लेकिन ये आयत का हुक्म आम है कयामत तक के लिए। अब सुन लीजिएगा, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। हाँ, मान रहे ना आप? तो अब मोमिनीन की जमात को हमें देखना है कि मोमिनीन की जमात कौन सी है। जो मोमिनीन की जमात से अलग चला वो कौन है? जो जिसने मोमिनीन की जमात की मुखालिफत करी वो कौन है? ये दो चीजें देखनी है। तो अब इधर हसनैन करीमैन है, वो मोमिनीन की जमात है कि नहीं? और जो सहाबा नहीं थे हजरत मुआविया के साथ, तो फिर ये तो मोमिनीन की जमात से अलग हो गए। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं होते? मतलब हजरत मुआविया के जो साथ थे वो भी गलत है? अब वो भी मोमिनीन? मेरी बात सुनिए, मैं कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, गलत है सही है वो फैसला आप करेंगे। फैसला आप करके जाएंगे? नहीं, देखिए मैं पहले कुरान की आयत पढ़ी, मैंने तर्जुमा किया, अब उसका नतीजा सुन लीजिएगा। जो मोमिनीन की जमात से अलग हो जाए वो कुरान के मुताबिक जहन्नमी है। तो हसनैन करीमैन मोमिन है कि नहीं? बिल्कुल पक्के मोमिन। अम्मार इब्ने यासिर मोमिन है कि नहीं? बिल्कुल पक्की सहाबी है। मोमिन है कि नहीं?
بالکل جنتی. محمد ابن حنفیہ جنتی ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل. ویسے کرنی جنتی ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو ویسے کرانی جو ہے ویسے کرانی یہ تابعی ہے. چلیے میں تو جنتی کہہ رہا ہوں، مومن کہہ رہا ہوں، صحابی نہیں کہہ رہا. لیکن یہاں تو تھوڑی نان ہے، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ تھے. چلیے بتائیے. ہاں چلیے جنتی ہیں، بالکل جنتی ہیں وہ. ہاں ابو ایوب انصاری مومن ہے کہ نہیں؟ بالکل جنتی ہیں. حجر ابن ابی صحابی رسول جنتی ہے کہ مومن ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل. یہ ساری مومنین کی جماعت ہے اور اس کی جو امیر ہے وہ مولا علی ہیں. تو پتہ یہ لگا کہ مومنین بھی ادھر ہیں اور امیر المومنین بھی ادھر ہیں. تو اب جو اس جماعت سے ٹکرائے گا قرآن کی آیت کے مطابق وہ جہنم میں جائے گا. تو معاویہ اس جماعت سے ٹکرایا، اس کی مخالفت کی، تو اس آیت کے مطابق معاویہ جہنمی ٹھہرا. اچھا ابھی اس آیت کی حضرت میں اس آیت کی حضرت تشریح حدیث سے کر دوں. ارے اذان ہو رہی ہے. چلو مولانا انشاءاللہ. تم ایسے ٹائم پہ فون کرتے ہو جب بات مزے پہ آتی ہے تم فون پہ بھاگ جاتے ہو. نہیں یہیں سے بات چلے گی. آپ نے ٹینشن اذان پڑھنا، نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کی بات کرتے ہیں مولانا. چلیے ٹھیک ہے.